वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में के मौज़ूआत बताती चलूँ। नवाज की जेल और मरियम की वापसी सियासत में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या टैक्स में जो शॉर्टफॉल है वो आवाम से पूरी की जा रही है, और फिर हम लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे जानेंगे कि रमज़ान के आगाज़ में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से वो कैसे मुतासर है। लेकिन हम पहले मैं आगाज़ करूँगी ये कहकर कि आज जो रमज़ान के दूसरे रोज़ दाता दरबार के करीब जो खुदकुश धमाका हुआ, बहुत अफसोसनाक धमाका हुआ, मजम्मत तो सब ने की। इसमें 10 जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया भी हुई, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है, जिनकी आज 4 की तदफीन भी हो चुकी है। लेकिन इससे यही ज़ाहिर होता है कि हमें अलर्ट भी रहना है, और दहशत गर्दी के वाक़यात कम ज़रूर हुए लेकिन ख़त्म नहीं हुए। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है नदीम अफजल चंद साहब, जो ख़ुसूसी असिस्टेंट हैं वज़ीर आज़म के। इसके अलावा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। मुबश्शिर ज़ैदी साहब सीनियर तज्ज़ियेकार। सबको बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जावेद लतीफ़ साहब, कल के शो के बारे में आपसे पूछते हैं, आप क्या समझते हैं, कामयाब शो था? नहीं, देखें, बात यह है कि कोई कॉल तो थी नहीं, कोई एहतजाज हम कर नहीं रहे थे। ये मकामी जो हमारी तंजीम है उसका फ़ैसला था कि नवाज शरीफ जेल जा रहे हैं, हम उनके साथ जाएंगे, तो बिल्कुल उस पर मरकज़ी जो लीडरशिप थी उन्होंने उनको। लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब 2 दिन से हमें पता है सुन रहे थे, अनाउंसमेंट्स भी हुए, ऐलानात भी हुए, मरियम नवाज साहिबा की ट्विटर हैंडल की तस्वीर पे भी लगा हुआ था कि जुलूस की शक्ल में तो जाएंगे, तो कॉल तो थी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, वो अगर मुनासिब समझे आप सुन लें तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। मैं कहता हूँ कि जलसे जुलूस होते हैं जिस तरह PTI या हम लोग किया करते हैं कि ट्रांसपोर्ट देना, ज़िम्मेदारियाँ लगाना, पंजाब पूरे से, यहाँ तो पूरे पाकिस्तान से लोग आया करते। मगर मैं ये कहूँगा कि कल जो लोग निकले हैं वो नवाज शरीफ के उस मौक़िफ़ पर निकले हैं जो नवाज शरीफ ने कहा था आज से 4 साल पहले कि पाकिस्तान की बेहतरी, भलाई, रियासत की भलाई, कौम की भलाई, इस मईशत की भलाई इसी में है कि जो लोग अदारों में बैठे हैं, अदारों के इख्तियारात को जब तजावज़ करते हैं तो उससे ना सिर्फ अदारे कमज़ोर होते हैं बल्कि रियासत सफ़र करती है, कौम सफ़र करती है। अब देखें कि जो नवाज शरीफ ने डिलीवर किया था अपने 3 अदवार में, कल लोगों ने उसका साथ देने के लिए एक बावफा कौम जो है एक बावफा लीडर के साथ इस तरह यकजहती करती है और लोग उस तरह निकले। आप लेकिन यहाँ आप जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप कहेंगे कामयाब था वगैरह वगैरह, लेकिन एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी वो मैं चाहती हूँ आपकी याद दिलाऊं। वो तस्वीर क्या थी जिसमें सामने हमजा शहबाज बैठे हुए थे, साथ नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे। नवाज शरीफ साहब परेशान लग रहे थे, हमजा शहबाज साहब की चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट सी थी। तो बहुत सारे लोगों का ट्विटर पे तो यही कहना था कि ये फिर जाहिर है एक अक्कासी करता है, एक तरफ शहबाज कैंप है, एक तरफ नवाज कैंप है। मैं अगर आप उस सोशल मीडिया की जो आप तस्वीर की बात कर रही हैं कि दोनों परेशान हैं, मुझे ये नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ साहब परेशान नजर आ रहे हैं। अच्छा, हमजा साहब जो है मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, हमजा साहब अगर मुस्कुरा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परेशान हैं, तो वो इस बात से परेशान है कि या इस बात पे खुश हों कि मैं जेल जा रहा हूँ। मतलब खुदा का खौफ करना चाहिए कि एक बीमार आदमी है और जो उसके साथ किया गया है। अब ये देखें, ये खौफ तो शहबाज को करना चाहिए। एक सेकंड, मैं चंद साहब प्लीज मैं ये अर्ज करता हूँ कि आप ये देखें कि 93 को जब उसकी पहली हुकूमत को ख़त्म किया गया, उस वक्त तो कोई पनामा अकामा, कोई करप्शन, कोई डाका चोरी, करप्शन का कोई जिक्र नहीं था। हुकूमत ख़त्म की गई, किस वजह से? उसने पाकिस्तान को मोटरवे दिया, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया, रोज़गार दिया। एक सेकंड के लिए, दूसरी दफ़ा जब आए उसने पाकिस्तान को नाकाबिले दफ़ाई, नाकाबिले तस्खीर बनाया और उसने एटमी धमाके किए। उसके बदले में उसकी हुकूमत की, और कोई करप्शन, कोई दूसरा तीसरा चार्ज नहीं था। 25 साल सज़ा काटी उस शख्स ने, उस शख्स को सज़ा सुनाई गई। अब आ जाए तीसरी दफ़ा, जब तीसरी दफ़ा उसने पाकिस्तान को सी पे पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी का आपने नहीं दिया था। आप बताएं
कि जो अक्कासी हो रही थी नदीम अफजल चंद साहब। नहीं, एक सेकंड, आप अगर सवाल मुझसे पूछ रही हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिला, पहले वो तो सवाल करें, मैं जवाब दूं। मैं जवाब दे देता हूं। मैं जवेद भाई किसे का मैं आखिरी में एक जुमला मैं अर्ज करता हूं कि देखिए, खुशकिस्मती है इस कौम की कि इस जैसा लीडर जिसने 70 सालों में कौम की सिमत का तयन नहीं था, मंजिल की निशानदेही नहीं थी, उस लीडर ने अपनी जान को खतरे में डालकर कौम को बता दिया कि यही रास्ता है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का, अदारों को ठीक करने का और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से जो उसने डायरेक्शन नदीम साहब जी देखिए, मैं जवाब जावेद लतीफ साहब ने आपका जो सवाल था, पहली तो बात यह है कि कैंप 2 ही थे, लेकिन इस वक्त जो कैंप है ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब वाला, वो कैंप शिकस्त खुर्दा हो गया। ये मियाँ नवाज शरीफ के कैंप में है, ये मैं वजाहत भी कर दूँ। इनकी राय जो पार्लिमानी पार्टी में भी आई है वो ये। दूसरी बात है कि 25-30 गाड़ियां ये शेखुपुरा से लेके गए थे, इनके साथ थे। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई गाड़ी नहीं मैं लेके गया। अच्छा चलो, ये आप मीडिया पे बैठ के अगर आपके जो 7 लोग गए थे ये वो जानते हैं कि आप किस हद तक ठीक कह रहे हैं और किस हद तक अलग है। अगर सारे MN MP ये 25-25 गाड़ियां ही ले जाते तो कितने लोग होने थे। दूसरा ये है, पटवारियों के पैसों पे और लोकल गवर्नमेंट के पैसों पे जलसे करना या जुलूस निकालना बहुत आसान होता है। जब पार्टी के अपने लोग जो ले जाते हैं, वो जावेद साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये बेहतर जानते हैं कि कितने लोग होते हैं जो खर्चा कर लेते हैं, कितने लोग होते हैं जिनके कहने पे बंदा भी कोई नहीं आता। बेशक वो MP MNA होते हैं, लेकिन वो लोग लेके वो मूवमेंट नहीं कर सकते। ये एक अलहदा साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है। और आगे रहेगी बात, मैं समझता हूँ इनका फ्लॉप शो था, बहरहाल इनका हक बनता है ये करना। इस पे मुझे एतराज नहीं है कि इन्होंने क्यों किया, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे इस पे एतराज नहीं है, लेकिन ये मुझे देखना चाहिए इस मुल्क में कहते हैं महंगाई है, मुझे कहते हैं महंगाई है, तो महंगाई के लिए आप करें, कुछ एजिटेशन करें, आप जाएं बाजारों में जाएं, आप लोगों के पास जाएं, आप उसके ऊपर असेंबली में करें, एहतजाज करें, जो कुछ आप डेमोक्रेटिक तरीके। अब देखें, नवाज शरीफ साहब को आप छोड़ने जा रहे हैं जेल, ये कोई इवेंट बनता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अगर ये करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बीमारी को भी ये कहते हैं सियासत न करें बीमारी के ऊपर। भाई आप खुद तो उनकी बीमारी पे सियासत कर रहे हैं, आपने उनको हॉस्पिटल तो दाखिल होने नहीं दिया, एंजियोग्राफी तो करवाई नहीं। जवाब तो जाहिर है फिर मिलेगा हुकूमत की जानिब से। देखें इनसे इनको आफ्टर मैं इनसे नून लीग से अलमिया क्या हुआ है। हाँ। नून लीग एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लिया था इन्होंने जब इनकी हुकूमत गई, अब वो स्टांस भी इनका छीना गया वापस, क्योंकि इनका ओरिजिनल था नहीं, वो इनका था ही नहीं, हबीब जालम इनका था ही नहीं। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हबीब जालम ने तो नज़में मुबशर ज़ैनी साहब वो तो नज़में इस माइंडसेट के खिलाफ लिखी गई थी, यही उसके वारिस बन गए। ये तारीख में ये एक अनोखा हमने निजाम देखा। मुबशर ज़ैनी साहब, नदीम साहब कह रहे हैं फ्लॉप शो था, आप क्या समझते हैं? देखिए, मुझे इससे गर्ज है भी नहीं कि फ्लॉप था या नहीं था। मेरा ये ख्याल है कि देखिए, गुज़िश्ता चंद हफ्तों में जो मुस्लिम लीग नून के अंदर बददिली फैल रही थी, और ख़ास तौर पर जब शहबाज शरीफ साहब बाहर गए और बहुत ज़्यादा इन्होंने देखा भी कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है, बिलावल बिल्कुल जो है फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं, तो उसके बाद ये शो सिर्फ इस हद तक मैं समझता हूँ कि इम्पैक्टफुल था कि मुस्लिम लीग नून ने अपने वोटर को ये बावर कराना था कि नहीं हम अभी भी डटे हुए हैं। वो अलग बात है कि इन्होंने भी जाहिर है छप्पर में एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर दी कि मियाँ साहब को लंदन भिजवाया जाए, तो वो सारे का सारा जो इनका अपना नज़रियाती वाला जो नैरेटिव था उससे वोटर बददिल हो रहा था। तो कल के जो शो ऑफ स्ट्रेंथ कह लें आप उसे, या कल की जो भी रैली कह लें आप उसे, उसने कम से कम इनके वोटर को इतना ज़रूर सहारा दिया है कि 99 की तरह जो है ये भागेंगे नहीं। मियाँ साहब मौजूद हैं, मरियम नवाज जो हैं वो एक दफ़ा दोबारा सामने आई हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा इसमें मैं यहाँ सवाल करूँगी मुबशर साहब, क्योंकि बहुत तवक्को थी, हम इंतजार कर रहे थे कि मरियम नवाज शरीफ कुछ बोलेंगी। उनके ट्विटर हैंडल पे उन्होंने कहा कि वो माइक तक रसाई नहीं थी इसलिए कुछ बोली नहीं। आपको क्या लगता है, उनको बोलना चाहिए था या नहीं? देखिए, वो तो जाहिर है उन्होंने डिसाइड करना था कि उन्होंने बोलना है या नहीं, मगर शुरू में उन्होंने ये अनाउंसमेंट उनकी तरफ से हुई थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि मरियम नवाज भी खिताब करेंगी,
حمزہ شہباز بھی خطاب کریں گے. تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے بڑا کیلکولیٹڈ موو کھیلا ہے. یہ چیزوں کو اس طرف لے کے نہیں جانا چاہ رہے تھے کہ وہ باہر آ کر کے بولیں, اور جو بھی ان کی اس وقت بات چیت جہاں بھی ہوئی یعنی کہ آپ کا کہنا تھا, آپ کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ تھا, تکنیکی وجوہات نہیں تھی. یہ بزدلی کا ان کا جی بالکل, میں یہی بولنا چاہیے تھا, کیوں نہیں بولنا چاہیے تھا؟ اجازت ہے جی یہ باہر نکل کے بولنا ہر لیڈر بول لیتا ہے, مجمع کے اندر کھڑا ہو, جب حکومتیں مخالف ہوں, ایک خدشہ بھی ہو, تو پھر ہر بندہ نہیں بول سکتا. حکومت اتنی حکومتوں کی گود میں بیٹھ کے بے صبری کا مظاہرہ حکومت نہیں کیا کرتی, لیکن جس بے صبری کا اچھا گزارش اتنی ہے کہ ایک تو آپ نے جو بات کی ہے نا کہ بیانیہ یا اختلاف رائے امبر ہوتا ہے, ہر جماعت میں ہوتا ہے, مگر اختلاف یا دھڑے بندی اور چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف کی اپنی ایک رائے ہے, باقی دیگر لوگوں کی بھی اپنی ایک رائے ہے, مگر قائد نواز شریف ہیں. الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کا ہی مانا جائے گا, اور یہ آپ کل دیکھ چکے ہیں. دوسرا میں یہ عرض کروں گا, آپ کس رائے سے متفق ہیں, شہباز شریف یا نواز شریف؟ دیکھیں میں ہی نہیں, پارٹی کے 99% لوگ جو ہیں. تو 1% میں کون ہے؟ نہیں, 1% اختلاف رائے ہوتا ہے نا, یہ کوئی فورس ایسی تو نہیں ہے نا کہ مطلب جو فیصلہ کر دیا. اچھا میں ایک اور عرض کرتا ہوں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. نواز شریف کو کل جو ہم چھوڑ کے آئے, جیل لے کر گئے, ساتھ گئے ان کے, نواز شریف نے کوئی اخلاقی جرم نہیں کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور قوم کل جو لوگ گئے انہوں نے یہی مانا, یہی اظہار یکجہتی ان سے کیا کہ نواز شریف کو سیاست کی وجہ سے سزا دی گئی, سیاسی کیسز ہیں, اور یہ جو کہتے ہیں سزا, یہ سزا نواز شریف کو پہلی دفعہ نہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کو تو اس سے پہلے بھی 25 سال سزا 12 اکتوبر 99 کے بعد دی جا چکی تھی, مگر اس کے بعد وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا. آج جو سزا دی گئی ہے, میں کہہ رہا ہوں چند صاحب کو کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. اس وقت کیا قانون میں گنجائش تھی جب 25 سال سزا سنائی گئی تھی؟ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہوتا رہا کہ جناب جس کو نکال دیا طاقتور لوگوں نے, اس کے بعد وہ آئے گا نہیں واپس. آج آپ دیکھیں ان کی حالت یہ ہے, ان کی حالت طاقتور وہی لوگ ہیں. صاحب دیکھیں اہلی ہے, اور چوتھی بار تو وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتے, تو قانون میں ترمیم بھی نہیں ہوتی. نہیں, کیسے نہیں بن سکتے؟ جب عوام منتخب کریں گے تو بنے گے نہیں. آپ یہ دیکھیں. اچھا اب آ جائیں جو آج کے حالات ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں, ان کو تکلیف کس بات کی ہے بھائی؟ آپ پہلے ابھی کہہ رہے تھے میرے بھائی, یہ پٹواریوں کی جماعت, یہ سرکاری فنڈ, یہ یا وسائل پٹواری. کل تو کوئی پٹواری نہیں تھا, کل تو کوئی سرکاری وسائل نہیں تھے, لوگ بھی نہیں آئے نا. آج آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ نواز شریف کا جو 4 سال پہلے بیانیہ تھا وہ نہ صرف عوام میں جڑیں پکڑ چکا ہے, بلکہ سیاسی دینی جماعتوں کے اکابرین وہی بیانیہ اپنا چکے ہیں. لیکن یہی بات ہے کہ اگر جڑیں پکڑ چکی ہیں, اور مریم نواز سے بھی ہم توقع رکھ رہے تھے, نہیں صرف لوگوں کا نہیں ہے, اگر مریم نواز کچھ بولتی تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ کتنی جڑیں ہیں, کیا سمت ہوگی. مبشر زیدی صاحب, بیچ میں نواز شریف, مریم نواز خاموش بھی رہے. بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت شاید یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے زور لگا لینے دیں, مجھے ذرا کہیں بات کر لینے دیں, اور وہ بات ہوئی بھی. اور شہباز شریف صاحب جب خود بھی باہر گئے, اب یہ چند صاحب کو بھی پتہ ہے, اور جاوید صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس سے مل کے اور کس کی گارنٹی پہ گئے ہیں وہاں. اور وہاں جو ہے وہ یو کے میں جو ہائی کمیشن ہے, انہیں یہ بھی کہا گیا کہ وہاں اپنی رپورٹس بھی جمع کرائیں گے, وہ بھی کرا رہے ہیں. بہرحال خیر یہ تو چند صاحب کے ہاتھ میں تو نہیں ہے یہ چیزیں, مگر کل جو تھا اگر خطاب کرتے تو میرے خیال میں بار جو ہے تھوڑی اوپر چلی جاتی. تو مسلم لیگ نون بھی کیلکولیٹڈ کھیل رہی ہے. کل کا اتنا مطلب فلاپ تو اسے شو نہیں کہہ سکتے, لوگ آئے تھے اور کافی تعداد میں, ظاہر ہے نون لیگ کا گڑھ ہے تو آنا ہی تھا, مگر
گوئنگ فارورڈ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آپ دوبارہ سے دیکھیں گے کہ انہوں نے کیونکہ اپنے ووٹر کو ری ایشور کر دیا ہے کہ ہاں ابھی تک ہم نظریاتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اب رمضان کے بعد ہی کچھ ہوگا، تو یہ مومنٹم بلڈ اپ نہیں ہوگا، اب یہ یہاں پہ مومنٹم ٹوٹے گا، اور اگر جب عید کے بعد جو بھی اپوزیشن فیصلہ کرتی ہے میرے خیال میں وہاں سے پھر سلسلہ اصل شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، سلسلہ رمضان کے بعد شروع ہوگا، عید کے بعد شروع ہوگا، لیکن ندیم افضل چند صاحب، شہباز شریف صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب بات چیت کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے منع کر دیا کوئی ڈیل سے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب یقیناً بات چیت کر رہے ہیں، یہ تو کوئی ٹاپ سیکرٹ نہیں ہے، وہ طاقتور طبقوں سے اپنی سابقہ سیاسی روایات پہ میرے پہ سوال کرتے ہیں، خود بھی بتا دیں۔ میں بتا دیتا ہوں سابقہ سیاسی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے طاقتور پاور کاریڈور سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہی سیاسی انسٹرومنٹ چاہیے جو گورنر جیلانی سے شروع اور 3 دفعہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ 4 5 6 دفعہ نام ابھی تک آپ نے بھی نہیں لیا، سوال ان سے بھی کیا۔ میں گورنر جیلانی کا میں نے بتا دیا نا۔ اچھا اب آگے میں بتاتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے بچوں پہ کیسز ہیں، ان کیسز کو انہیں فیس کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان کو کرنا بھی چاہیے۔ میرے خیال میں اس طرح وہ بھاگیں گے تو ان کی اپنی پارٹی سے بددیانتی ہوگی۔ جو لوگ بیٹھے ہیں جو سیاست کر رہے ہیں اور لیڈر چلا جائے باہر جا کے وہ ہائیڈ پارک میں واک کرتا رہے اور ورکر بیچارے گرمی میں ادھر مرتے، یہ نہیں ہوتا، اس طرح سیاست نہیں ہوتی نہ نظریہ۔ پھر شہباز شریف صاحب کا تو نظریہ بھی خیر اور ہے اور جویل لطیف صاحب کا نظریہ اور ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر اتنی زیادہ گیدرنگ ہوتی تو پھر خود ہی جوش آتا، مریم بی بی ضرور خطاب کرتی۔ لوگ تھوڑے تھے، شاید اس وجہ سے نہیں کیا خطاب، میں چلو ان کو رعایت دے دیتا ہوں، اور بھی بہت ساری وجوہات تھی، بہت شکریہ۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ تھوڑے تھے۔ اچھا یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات چیت چل رہی تھی طاقتور حلقوں کے ساتھ، مقتدر حلقوں کے ساتھ، تو کیا ناکام یہ جو بات چیت تھی کیوں ہوئی تھی؟ وزیر اعظم کی وجہ سے؟ میرے خیال ہے کرپشن کے کیسز جو ہے نا، کرپشن کے کیسز جس طرح مشرف دور میں یہ ختم کروانا چاہتے تھے، اب وہ حالات نہیں ہیں، نہ وہ لوگ ہیں سامنے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے یہ ناکام ہوئی؟ 100% وزیر اعظم صاحب نے تو کہا ہے کہ میں مانوں گا ہی نہیں، بڑی سیدھی سی بات، انہوں نے کہا کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کرپشن کے کیسز میں میں آپ کی بارے میں نہیں بول رہا۔ تو انہوں نے کس سے کہا تھا کہ نہیں مانیں گے؟ نہیں، انہوں نے تو جنرل جلسوں میں کہا ہے، سب کو کہا ہے، ہر طبقے کو میسج دیا ہے۔ بات چیت کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں جو بھی دینا چاہتا ہے ان کو میسج دیا ہے، جن کا خیال ہے جویل لطیف صاحب میرے سمیت ان سمیت، وہ سب کو میسج دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں 2 چیزیں، اور یہ پیغام مقتدر حلقوں کے لیے تھا؟ نہیں، آپ ہر حلقے کے لیے تھا، صرف مقتدر حلقے کے نہیں تھا۔ یہ پیغام ہمارے اب اگر قانون نافذ کرنے والے، یہ ہمارے احتساب کرنے والے ادارے، یہ ہمارے پراسیکیوشن کے ادارے، یہ بہت سارے طبقوں کے لیے تھا کہ پرائم منسٹر کسی قیمت پہ لچک نہیں دکھانا چاہتا، کوئی اپنے طور پہ دینا چاہتا ہے تو دے لے۔ اچھا میرا یہی سوال ہے، میرے بھائی ہیں ندیم افضل چاند صاحب، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ سنا رہے تھے کسی کو، میں نے بتا دیا۔ اچھا ایک سیکنڈ، میں نے بتا دیا، نیب، پراسیکیوشن، میں نے آپ کو سارا جوڈیشل اس کا مطلب ہے، میں نے آپ کو ہر ادارے کا نام لے کے بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ گیٹ نمبر 4 کا بتا دیا جہاں بیٹھتے ہیں، بطور پرائم منسٹر، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اثر انداز ہو رہے ہیں اداروں پہ۔ نہیں، پھر اس کا یار کمال ہے، ایک طرف آپ کہتے ہو، دوسرے ایک میں بتاتا ہوں، میری بات مکمل ہو رہی ہے، میری بات اثر انداز کا جواب دے دیں۔ اچھا میری عرض تو سن لیں یار، میری عرض تو سن لیں نا، ٹھنڈے دل سے یار، حکومت ہے آپ۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے کیسز ہیں عدالتوں میں، ٹھیک ہے، اگر تو ان کو سنانے سے اثر ہوتا ہے تو پھر یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بات چیت کی پھر کیا وہ جسٹس کیجوم والا ٹیلی فون اور ہوتا ہے، ایک سیکنڈ یار، یہ ٹیلی فون اور ہوتا ہے یار، بڑے اچھے لوگ ہیں، اے ہونا ان کے فرق تو ان پہ گیا، تجھے بڑے اچھے ساجے۔ اچھا اچھا اسی طرح نیب ایک ادارہ ہے، بقول ان کے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، بالکل انڈیپینڈنٹ، یا پھر وہاں اثر انداز ہوتے ہیں یہ بات کر کے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب پرائم منسٹر یہ کہے کہ غداری ہوگی، وہ غدار ہوگا جو ان سے کوئی سمجھوتا، کس کو سنا رہے ہیں بھائی؟ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے این آر او کس سے ہونا ہے۔ اگر ان کو پتہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے بالا بالا این آر او ہو رہا ہے،
اور اگر ان سے بالا NRO نہیں ہوتا تو پھر شور کرنے کی ضرورت کیا؟ کیونکہ آپ نے دینا ہے پھر تو پھر آپ شور کیوں کرتے ہو؟ خطرہ یہ ہے، میں خطرہ بتا رہا ہوں یار ایک سیکنڈ، خطرہ یہ ہے کہ آپ ڈیل کرنے کے تیز بہت زیادہ یہ ہیں۔ دیکھیں یہ مناسب نہیں، آپ ایگریمنٹ کر کے بھی 10 سال نہیں مانتے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ 10 سال اچھا، کے مبشر بعد زیدی صاحب، نہیں مجھے بات مکمل کرنا 10 سال ایگریمنٹ دو جملوں میں بہت بڑے یار میری دو جملوں میں میں ایک گزارش کر دوں، دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں کہ اگر ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا یا عوام کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی طاقت وہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو اصل طاقت وہی ہے نا اس کی رحمت کے بعد، مگر اگر طاقت نہیں، آپ کی خالی کرسیوں کو لائیو کوریج ملتی رہی ہے، میڈیا دکھاتا رہا 126 دن، مجھے یہ بتائیں کل میڈیا ہاؤسز کو کس نے روکا تھا؟ ان کے اختیار میں تھا، کسی اور کے اختیار میں تھا؟ یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے۔ دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ کل جو کچھ ہوتا رہا اگر ان میں حوصلہ ہوتا تو کل دکھا دیتے نا، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ تیڑے پلے کی ہے آپ کو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ انہوں نے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ 8 مہینے میں کر دیا ہے نا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ خدا گواہ بطور پرائم منسٹر تو یہ کسی جگہ جلسہ کر سکتے ہیں، مگر پبلک پلیس میں جس طرح پہلے جاتے تھے جا کے دکھائیں، لوگ ان کو پکڑ کے ندیم صاحب نے بہت دلچسپ بات کی مبشر صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم عمران خان جب جلسوں میں بولتے ہیں، جب میڈیا کے سامنے بولتے ہیں، وہ پیغام تمام حلقوں کو دیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں، یا ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں NRO کون دے سکتا ہے اور کون دیتا رہا ہے، تو لہٰذا میرے خیال میں بحث ہی فضول ہے کہ حکومت سے کوئی NRO مانگے، کیونکہ NRO جب بھی دیا گیا ہے ہمارے ہاں کم از کم وہ مقتدر حلقوں کی جانب سے ہی دیا گیا ہے، اور ابھی بھی وہی ڈیل کر رہی ہیں۔ اب اس کو آپ جس طرح سے بھی کر لیں، لیکن یہ بات تو میں جاوید لطیف صاحب کی بات کو ایگری کرتا ہوں کہ کل جو نہ دکھانا تھا جلسہ، وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہر حکومت کا یہی ہوتا ہے، وہ آ کے مسالہ زیادہ تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہوتا اگر دکھا دیتے، کیا فرق پڑ جاتا؟ وہ تو جا رہے تھے، ظاہر ہے ایک لائیو کوریج ہو رہا تھا، میڈیا لائیو ایونٹ دے رہا تھا، دکھا دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ نہ دکھانے سے نقصان ہوا۔ اب ایک بحث چل پڑی ہے کہ جناب کتنا تھا کیا نہیں تھا، سوشل میڈیا پہ لائیو کوریج چل رہی تھی، ٹریڈیشنل میڈیا پہ دکھا نہیں رہے تھے، تو یہ اس طرح چند صاحب تو خود کہتے ہیں میں پولیٹیکل ورکر ہوں، تو امید ہے وہ بھی اس چیز کو کم از کم سپورٹ تو کریں گے کہ اگر ایک ریلی ہے اور ایک بڑی جماعت کی ریلی ہے تو اس کو دکھانا چاہیے، کیا اس طرح کی قدغن لگانے کی کوئی ضرورت ہوتی نہیں۔ 4 چینل پہ دیکھی ہے۔ اچھا یہاں ہم لیں گے بریک، لیکن اور موضوعات ہیں جن پہ بات کریں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی اجلاس میں غیر منتخب لوگوں پر اعتراض بھی ہوا، اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اب کچھ بات کرتے ہیں مہنگائی کی، بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ بتا دیا ہے عمر ایوب صاحب، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو جس کی وجہ سے کرنا پڑا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے۔ لیکن آج بلاول بھٹو زرداری نے IMF کے حوالے سے کیا کہا، یہ بھی سن لیتے ہیں۔ IMF یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کا وزیر خزانہ کون ہوگا، IMF یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کا اسٹیٹ بینک کا گورنر کون ہوگا، IMF یہ فیصلہ کرے گا کہ ہمارا FPR کا چیئرمین کون ہوگا۔ ہمارا اکنامک سوورینٹی جو کہ ہمارا نیشنل سوورینٹی کے ساتھ لنکڈ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے بالکل IMF کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہمارا سوورینٹی پہ کمپرومائز کیے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ندیم صاحب، ایک تاثر بنتا جا رہا ہے، اپوزیشن تو بہت زور و شور سے کہہ رہی ہے، بلکہ کچھ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ IMF نیگوشیٹ کری IMF کے ساتھ۔ دیکھیں میں بلاول صاحب کی اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ اگر تو حفیظ شیخ پیپل پارٹی کے دور میں IMF نے بھیجے تھے تو پھر یقیناً میں ان کی اس بات سے اتفاق کر لیتا ہوں۔ شبر زیدی صاحب کراچی کے رہنے والے ہیں
اور ان کی بیوروکریسی جو اسٹیٹس کو کی حامی ہوتی ہے، جو اسٹیٹ بینک کے گورنر اور گورنر اسٹیٹ بینک تو یقیناً ایک بہت بڑی پیکج چھوڑ کے آ رہے ہیں اس ملک کے لیے، پرائم منسٹر کی ریکویسٹ پہ آ رہے ہیں. یار آپ ہمارے لوگ جو پاکستان کا اتنا برین باہر کے ممالک میں، آپ بھی جانتے ہیں، زیدی صاحب بھی جانتے ہیں. اور یہ بھی سچ ہے کہ وزیر اعظم سے ملے تھے جہانگیر ترین کے ساتھ جنوری میں. نہیں یہ میں سچی بات ہے، میں جھوٹ بولنا میرے علم میں نہیں بات. یہ میں کیوں تکا لگا دوں کہ ملے یا نہیں ملے، مجھے نہیں پتا. مجھے اچھی کافی مصدقہ خبر ہے. نہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے خبر. آپ کے پاس زیادہ مصدقہ ہے میرے سے، میرے پاس اتنی مصدقہ نہیں ہے. شاید آپ کو مصدق ملک نے بتائی ہوگی مصدقہ. یہ مصدقہ خبر میں جو ہے مانتی نہیں. بہرحال مصدقہ اور مصدق میں فرق ہے، پتہ نہیں آپ کو کون سی مصدقہ ہے یا مصدق ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باہر سے لوگ ہمیں ہر دور میں ہم لائیں اپنے لوگوں کو جو پاکستان کا اتنے انٹیلیجنٹ، اتنے ایکسٹراڈنری لوگ ہیں. اور ہمارا ایف بی آر تو دبا ہوا پڑا ہے، اور ہماری جو پرانی کلاس ایف بی آر کی وہ تو ٹھیک ہونے بھی نہیں دے گی. وہ تو لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں. آپ عام آدمی سے سروے کر لیں، یہ بھی انکم ٹیکس دیتے ہیں، لوگوں سے ٹیکس نہیں لیتے. وہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، خزانے میں نہیں جانتے، خود چوریاں بتاتے ہیں. اب ان سے تو غیر روایتی طریقے سے یہ ایف بی آر ٹھیک ہوگا. یہ روایتی طریقے سے ڈی ایم جی کا چیئرمین لگانے سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ایف بی آر کے اندر بھی چیلنج کیا جا رہا ہے شبر زیدی صاحب کی. تو اسی لیے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ وہاں اسٹیٹس کو کہ ہم ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، وہ گریڈ 21 گریڈ 22 20 والے بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کبھی ریونیو ٹھیک نہ ہو، ریونیو کلیکشن کرنے کے ادارے ٹھیک نہ ہو، ریویمپنگ نہ ہو، ریفارمز نہ ہو. وہ یہی چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تو اپریشیٹ کرنے کی شہر خان عباسی صاحب نے تعریف کی ہوئی تھی گورنر اسٹیٹ بینک کی. میں اخبار پہ پڑھ رہا تھا کہ نون لیگ نے تو یہ جو نیا ہے پرانا تو خیر آپ کا گھر کا بندہ تھا نا، وہ تو آپ کو دکھ ہوگا برداشت کیا اس کو. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ موسٹلی آپ کے لوگ بہتر ڈیلیور کریں، لیکن 8 مہینوں میں کوئی ڈیلیور نہیں کرے گا تو اس کو پھر رکھنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں. حالانکہ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ آپ کی بیوروکریسی، میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ تھا کہ جو آپ کے لائل ہیں ریاست سے زیادہ جو نون لیگ کے لائل ہیں ان کو فارغ کرنا چاہیے، اور ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہیں. ظاہر اتنے سال کا حکمرانی کی. میں جی پلیز. جی نہیں جاوید صاحب آپ بہت بات کریں. میری میکسیمم آپ کو ٹائم دیا، پھر بھی ناراض ہیں آپ کی بہت شکریہ. پھر بھی نہیں 8 ماہ ہم نے بھی تو برداشت کیا آپ کو. ہم نے آپ کو 30 سال برداشت کیا. نہیں لیکن جو 30 ایئرز اتنی چیخیں 30 سالوں میں نہیں نکلی تھی جو 8 ماہ میں آپ نے عوام کی نہیں نکلے. آپ کے جو اقتدار کے بغیر چیخیں نکلتی ہیں. چند صاحب میں ایک گزارش کر لوں. میرے آپ بھائی ہیں، آپ پیپلز پارٹی میں بھی رہے، میں اس وقت بھی آپ کی بڑی عزت کرتا تھا. آج آپ پی ٹی آئی میں آج بھی عزت کرتا ہوں. ایک پولیٹیکل ورکر ہیں آپ، ایک سوچ ہے آپ کی، ایک پولیٹیکل اپروچ ہے. مگر میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی ناتجربہ کار ٹیم کو آپ جتنا چاہے وقت دیں، اس سے توقع یا تھوڑا وقت دیں، اس سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تجربے سے حاصل کر کے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. مگر آپ کسی نااہل بندے کو جتنا چاہے ٹائم دے دیں وہ کبھی ڈیلیور نہیں کرے گا، بربادی کرے گا. آپ یہ دیکھ لیں 8 ماہ. یس اب آ جائیں کہ 8 ماہ کے اندر مجھے صرف یہ بتا دیں چند صاحب کہ اسد عمر کو کسی نے نکالا ہے یا ان کی کارکردگی کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے. ایک بہت سی باتیں ہیں مارکیٹ میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی ڈیمانڈ پہ ہٹایا گیا، کوئی IMF کا ذکر کرتا ہے، کوئی کسی اور کا ذکر کرتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹیم تھی، آپ کے پاس تجربہ کار ٹیم تھی، آپ حکومت بنانے جا رہے تھے، تو آج وہ ٹیم کدھر ہے؟ اور اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں تھی اس لیے پھر آپ ٹیکنوکریٹ کو لے کر آئے ہیں جن کی آپ اسٹیٹ بینک کے اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ ایف بی آر کے چیئرمین کی تعریف کریں، آپ حفیظ شیخ کی تعریف کریں، آپ دیگر لوگ جو IMF سے لے کر آئے ہیں ان کی تعریف کریں، آپ سب کی تعریف کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ یہ اعتراف کر لیں کہ ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. دوسرا ایک انہوں نے آج عمران خان صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ اس پہ بھی بات کریں گے، ابھی آپ اس پہ روکیں کیونکہ میں چاہتی ہوں یہ والا موضوع ہے، اس پہ مزید بات کر لیں. مبشر ٹیم کی بات ہے، اسد عمر صاحب کا آج یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کی اس کے سربراہ بنا دیا گیا ہے. اسد عمر صاحب پہ ابھی تک بہت باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن رضا ربانی صاحب سینیٹر انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی سنواتے ہیں، اس پہ آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں. اس پہ ڈیفنس بجٹ
اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی فنڈنگ اب ان ہاتھوں میں سے گزرے گی اور ان لوگوں کو نالج ہوگا جنہوں نے اوتھ آف سیکریسی جو ہے وہ نہیں لی ہوئی. سو پاکستان نیشنل سیکیورٹی از ایٹ رسک. مبشر صاحب یہ تو بہت سخت بات کر دی انہوں نے. سخت ہے، لیکن میرا نہیں خیال انبر کہ اس کے اندر کوئی ایسا جان ہے یا لاجک ہے کہ کیسے نیوکلیئر سیکیورٹی یا کیسے آپ جو ہے آئی ایم ایف کو بتائیں گے کہ ہاں جی جناب ہمارا یہ نیوکلیئر کوڈ ہے یا یہ تھوڑا سا میرے خیال میں کرٹیسزم زیادہ ہو گیا. دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا کنٹینر پہ بیٹھ کے وہی اب وہ کر رہے ہیں جس کے اگینسٹ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا 5% جی ایس ٹی بڑھا دی پیٹرول کے اوپر. خان صاحب نے کہا کہ یہ خون چوسنا چاہتے ہیں عوام کا. آج آپ نے جی ایس ٹی 17% کیا اور ساتھ ہی لیوی جو آج تک پچھلے 18 سال میں کسی نے نہیں کی آپ نے 20 روپے کر دی. اس کے علاوہ آپ اب آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر کے کہہ رہے ہیں ہم بجلی بھی بڑھائیں گے گیس بھی بڑھائیں گے. مائنڈ یو گیس کتنی بڑھ چکی ہے آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہے پچھلی سردیوں میں جب انفلیٹڈ بلز آئے تھے. اس کے باوجود آپ اس طرح اگر بالکل لیٹ رہے ہیں تو پھر آپ میں تو پھر نہیں دیکھیں یہ تو غلام سرور صاحب پہ جانے کے اسد عمر کے جانے کا مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ سب خان صاحب کے ڈیسیجنز ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہر منسٹر جو ہے خان صاحب کے پاس لے کے جاتا تھا. خان صاحب اپنا دماغ لڑاتے تھے اور اس کے بعد یہ فیصلے ہوتے تھے. تو میں کیسے مان لوں کہ خان صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اس میں منسٹرز کا قصور ہے. خان صاحب نے جو کچھ کہا کنٹینر پہ بیٹھ کے آج ان کے سامنے آ رہا ہے اور آج جس بات پہ وہ سب کو کرٹیسائز کرتے تھے آج وہ خود کر رہے ہیں. وہ اینٹی پیپل جو سٹیپس ہیں وہ آج لے رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ خان صاحب کے حکومت کے لیے کوئی سٹیبلائزنگ فیکٹر ہوگا. آپ رضا باقر کو لے آئیں, میں نے بھی ان کی پروفائل دیکھی ہے, اچھے ہیں, بالکل آپ لے آئیں گے. آپ شبر زیدی کو لے آئیں, لیکن کوئی یہ بھی بتا دے کہ شبر زیدی صاحب نے کتنے پیسے بحیثیت اکاؤنٹنٹ فرم کے انہوں نے جتنا یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پیسے باہر بھجوائے تو مشورے تو انہوں نے ان جیسے لوگوں نے ہی دیے لوگوں کو کہ جناب پاکستان میں پیسہ سیف نہیں ہے. آپ کو ہم راستہ بتاتے ہیں کہ آپ دبئی میں کہاں اس کو پارک کر سکتے ہیں, آپ کہیں اور اس پہ ندیم صاحب سے سوال کرتے ہیں مبشر, کیونکہ جو اعتراض اٹھا ہے جو کابینہ کے پاس بھی گیا تھا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا تھا فرگیوسن کمپنی اور جو وہ ظاہر ہے کنسلٹنسی کرتے تھے ٹیکس کنسلٹنٹ کے طور پر, دوسرا طریقہ کار کیونکہ 2013 کا بھی ایک عدالت کا فیصلہ سامنے ہے. نہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ایف بی آر کا بندہ کلائنٹ ہے جو جتنے چیئرمین لگے ہیں سارے. یہ اعتراض ہے ان کی نوٹیفیکیشن تو ابھی جاری نہیں ہوئی. نہیں نوٹیفیکیشن اس لیے جاری نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر کیبنٹ نے اپروول دیا, ابھی سمری گئی ہے, اس سمری کو پھر واپس بھیجا گیا کہ 3 نام ایڈ کریں, 3 نام ایڈ کریں, ہم 3 نام اس میں نام چوز کریں گے. 2-3 اور نام بھی ہیں اس وقت مارکیٹ میں جو سمری میں واپس بھیجے گیا کہ 3 نام اور ایڈ کریں. تو جب پھر اعلان کیوں کیا تھا اگر وہ طریقہ کار کیونکہ جو ان کے 2013 میں آپ کی حکومت کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا, کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, یہ کہا تھا کہ پوزیشن ایڈورٹائز ہونی ہوتی ہے, پھر کینڈیڈیٹس امیدواروں کا انٹرویو ہوتا ہے اور پھر تعیناتی ہوتی ہے. اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ ابھی اس پہ میں اس لیے زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی یہ ساری چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں, ساری چیزیں پہ ابھی چل رہی ہے, خط و کتابت ہو رہی ہے. جب تک چیز کو سامنے نہ آئے اس وقت تک حتمی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن کیبنٹ کے اندر یہ بات میں آپ کی بالکل میں کیوں کیبنٹ کے اندر بیٹھا تھا, کیبنٹ میں گئی, کہا نام ایڈ کیے جائیں اور 2-3 نام ایڈ کر کے لائے. رولز کے مطابق اس کو سمری کو کہا گیا کہ یہ چیز ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ڈسکس ہوا, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی, انیتا تراب والا, علی ارشد حکیم والا, یہ سارے فیصلے وہاں ڈسکس ہوئے اور پھر کہا گیا کہ آپ واپس سمری لے جائیں اور اس کو ٹھیک طریقے سے قانون لا ڈویژن اور کیبنٹ ڈویژن کی مشاورت سے سمری لے کے آئے. یعنی کہ اعلان پہلے ہوا, اب پوری فائل ورک پوری ہو رہی ہے. نہیں اعلان تو انہوں نے کہا کہ میں بلانا چاہتا ہوں اس کو, شبر زیدی کو ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر نے. پرائم منسٹر وہ شبر زیدی تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں کون اتنا ہیوی پیکج پہ اپنے کام کر رہے ہوں, کون بندہ ٹائم اس ملک کے لیے ٹائم, عام آدمی یہ جو بیٹھے ہوئے ہماری بیوروکریسی میں تو وہ کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کتنے بیوروکریٹس کو ملے ہوئے ہیں, آپ سچی بات ہے ہماری بیوروکریسی میں آئی وہ کیپیسٹی ہے.
جو آج سے 20 سال پہلے تھی. اب میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر سے ہمیں لوگ لینے پڑیں گے. پرائیویٹ سیکٹر سے ہر دور میں لوگ لیے گئے. تو آپ نے بھی تو ریٹائر بندے کو گورنر اسٹیٹ بینک لگایا تھا نا. میرا خیال ہے آپ نے 56 کمپنیز بنائی تھی, پرائیویٹ کمپنی بنائی, 56 کمپنیاں بنا کے بیوروکریسی کو 18 بات تو کریں 18 لاکھ کا پیکج دیا. یہ تو نہیں بات کر سکتے نا اس موقع پہ. ان کا تو ایک اپنا نیریٹو تھا نا. جی اب اجازت ہے کہ بادشاہ کے اوپر کمپنی بنا دو, ایل ڈی کے اوپر بنا دو. کہ دیکھیں یہ اپنی بیوروکریسی پہ اندھا اعتماد یا عدم اعتماد کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں یہی بیوروکریٹ جو ہیں یہ پاکستان کو چلاتے رہے ہیں. یہی سیاستدان نظر آ رہا ہے. اگر ہم نے چلایا ہے تو پاکستان کے لیے جو ڈیلیور کیا ہے ایک سیکنڈ یار ندیم افضل اس طرح نہ کیا کرو یار. آتا خراب ہو گیا تڑیاں ادھر آ کے. 30 بلین کا جواب آپ دے دیں. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جو 8 ماہ کی جو کارکردگی ہے ندیم افضل چند صاحب, وہ بھی ذرا قوم کو بتا دیا کریں کہ کس کام میں آپ نے کوئی تیر مارا ہے. وہ بھی ایک سیکنڈ یار. میں دوسرا یہ کہوں گا کہ ان کے آج جو چیئرمین صاحب ہیں جو پرائم منسٹر بھی بن گئے, وہ فرما رہے ہیں کہ سب سے آسان کام ہے اپوزیشن سے زیادہ حکومت کرنا. آپ سے رہا نہیں جا رہا تھا یہ آپ نے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو چیخیں نکل گئیں بھائی, لوگ مر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو دہشت گردی ختم ہو گئی تھی, ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی, آج دوبارہ وہ سر اٹھا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بجلی گیس کو ریٹ آپ بڑھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں پاکستان حکومت کرنا بڑا آسان ہے. آپ کے پاس ٹیکس ریکور نہیں ہو رہا, آپ کہتے ہیں حکومت کرنا بڑا آسان ہے. آپ اپنے وزراء کو نکال کر IMF کے لوگ لا رہے ہو, آپ کہتے ہو حکومت کرنا بڑا آسان ہے. آپ پاکستان کے اندر بے روزگاری عام کر رہے ہو, تو آپ کہتے ہو حکومت کرنا بڑا آسان ہے. آپ پاکستان کے اندر تباہی کو بربادی کے موجب بن رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو کہ پاکستان میں حکومت کرنا بڑا آسان ہے. لوگ تو یہ سنتے آئے تھے ہم کہ جتنی آج تک پاکستان میں 70 سالوں میں لوگ حکومتیں میں آئے لوگ, وہ کہتے تھے حکومت کرنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ان کو پاکستانی قوم کے لیے کچھ کرنا پڑتا تھا. آج پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں آپ کی وجہ سے پڑ گئی ہے, معیشت تباہ ہو گئی ہے. اور دیکھیں رشیا کس طرح ٹوٹا. آج کبھی وہ گولہ بارود کے آج بھی پہاڑ ہیں جو ریاستیں ان سے الگ ہوئیں, مگر ان کی معیشت تباہ ہو گئی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پاکستان کی معیشت کا برا حال ہے. اچھا یہاں میں اس لیے روکنا چاہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں حکومت کرنا بڑا آسان ہے. اچھا یہ اس لیے تو کچھ کرنا نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان سے آج قومی کلومیٹر پہ آپ نے جانا ہے ہیلی کاپٹر پہ, یہ حکومت کرنا بڑا آسان ہے. بہت بےتابی تھی. حالت یہ ہے آپ کی. وزیر اعظم عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا, ایک صحافی نے پوچھا تھا جب وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوئے تھے, کیا کہا تھا سنیے. مشکل ہے حکومت کرنا, مشکل ہے اپوزیشن کرنا مشکل ہے. خان صاحب حکومت کرنا بڑا آسان ہے. لیکن دوسری جانب میں آپ کو ایک اور کلپ بھی سنواؤں گی, ایک اور کلپ بھی سناؤں گی. بلاول بھٹو زرداری نے آج جو قومی اسمبلی میں کے باہر جو وزیر اعظم صاحب کی جو آج آئے تھے قومی اسمبلی میں, اس کے بارے میں کیا کہا تھا وہ بھی کلپ سناتے ہیں. اس لیے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں واقعی انجوائے کریں. سنیے. کہتے ہیں کہ وفاق 18ویں ترمیم کی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا. یہ پورا ملک پہ یہ وفاق پہ حملہ ہے اور جھوٹ ہے. صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں وفاق کی ناکامی کی وجہ سے. اگر اس ملک میں کہیں ٹیکس کلیکشن بھر رہا ہے تو وہ سندھ صوبہ ہے. صوبوں کب تک برداشت کریں گے کہ وفاق کی ناکامی کی وجہ سے, عمران کی ناکامی کی وجہ سے کہ ہم نقصان میں جائیں, صوبوں کے بجٹ نقصان میں ہوں. مبشر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے, تنقید کرتے رہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہی خان صاحب از لرننگ اٹ ہارڈ وے. اور جبکہ بلاول اور یہ جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے یہ کیونکہ عادی ہو چکے ہیں
تو انہیں پتہ ہے یہ چیزیں. دیکھیے مجھے ایک چیز تو بلاول کی میں ایگری کرتا ہوں, جب انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا انوگرل ایڈریس میں ہی, کہ وہ ہر بدھ کو پارلیمان میں آئیں گے, وہاں سوالوں کے جواب دیں گے. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب نے کچھ 4 مہینے بعد جلوہ افروز ہوئے اور اس کے بعد بھی وہ نکل گئے بغیر کچھ اتنے چیزیں تھیں, چاہے وہ خارجہ کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے, میں چاہتی ہوں ندیم صاحب اس پر رسپونڈ کریں. تو انہیں بہت اچھی بات ہے وزیر اعظم عمران خان آج قومی اسمبلی میں آئے تھے. اپنے جی قومی اسمبلی میں آج آئے تھے, بہت اچھی بات کرنے سے پہلے نا, لیکن کچھ بولے نہیں. اب جاوید صاحب کی ان کی ناکامی جو ہے, نظام کی ناکامی نہ کہیں, صدارتی نظام کی باتیں جو کر رہے ہیں یہ نہ کریں. تردید کر لیجئے, وزیر اعظم عمران خان تردید بار بار کر رہے ہیں, وہی 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں. ان کی تڑپ کی مجھے سمجھ آتی ہے. 1985 سے یہ لوگ اقتدار میں, جب یہ لوگ سیاست میں آئے تھے نا, تو برانڈرس روڈ سے شروع ہو کے آج بزنس امپائر بنا لی انہوں نے. اور بات تو سن پہلے بھی کاروباری تھے, اس سے پہلے کیا تھے آپ مجھے پتہ ہے. غلط بات نہ کرو, غلط بات کرو. یہاں میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, اور میں چاہ رہی تھی کہ جواب کا موقع دیکھیں, اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ حکومت کے بغیر یہ تڑپ رہے ہیں, مچھی تڑپ پانی کے بغیر تڑپتی ہے, یہ حکومت کے بغیر تڑپ رہے ہیں پروگرام کے لیے. لیکن ابھی یہ تڑپیں 5 سال انتظار کریں, بہت شکریہ 5 سال انتظار کریں. ندیم افضل چند صاحب اور مبشر زیدی صاحب. پروگرام کا وقت یہاں ختم نہیں ہوا, کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ہم نے لوگوں سے بھی بات کی, وہ کیسے گزارے ہیں جو رمضان کا آغاز ہے. دیکھیں گے آپ بریک کے بعد. میرے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب یہاں آپ کو جیسے نظر آ رہا, ہم پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہیں کیونکہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان شروع ہو گیا ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے لوگ کس طرح سے پریشان ہیں, نہیں پریشان ہیں, کتنا برداشت کر سکتے ہیں. لوگوں سے بات کرتے ہیں. رمضان آتے ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے, ٹیکس بھی لگا دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں درست قدم ہے حکومت کا؟ نہیں, بالکل صحیح قدم نہیں ہے. نہیں, بالکل صحیح نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. وجہ کیونکہ میم دیکھیں, جیسے پیٹرول مہنگا ہو گیا, اب پھیرا زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے. ہم یونیورسٹی سے گھر آتے ہیں فلاں ڈمکانا, تو اس وجہ سے نا پیٹرول اسی وقت قیمت پہ آنا چاہیے واپس. اب تو لیٹر پیٹرول نہیں ڈلتا. اچھا, یہ حالات ہو گئے. جی. رمضان آیا, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, ٹیکس لگایا گیا. کیا یہ بوجھ عوام پر ڈالنا چاہیے اگر قرضے ہیں, بجٹ خسارہ ہے؟ اگر یہ IMF ہماری جان نہیں چھوڑے گی تو ہماری جان چھوٹ نہیں سکتی. یہ ہمیں نچوڑ لیں گے. یہ دو چیزیں ہیں. جب ایشیا میں یہ جو انگریز گیا ہے تو اس وقت 2 چیزیں دے گیا ہے, ایک ورلڈ بینک اور ایک IMF. جن ملکوں نے IMF اور ورلڈ بینک سے جان چھڑا لی ہے وہ لوگ آگے چلے گئے ہیں, جن نے نہیں جان چھڑائی وہ پیس دیے گئے ہیں. لیکن اب جو تبدیلیاں آپ دیکھیں, مشیر خزانہ جو ہیں ان کا بھی تعلق IMF سے رہا ہے, اسٹیٹ بینک کے گورنر ان کا بھی تعلق IMF سے رہا ہے. جب IMF ہمارا ہے ہی نہیں ہے, جب ہمارا بجٹ کو باہر والا دشمن بنائے گا تو ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ پہلے تو بتائیے گا, پیٹرول کی قیمتوں میں 9 روپے اضافہ کیا گیا, رمضان ہے, ٹیکس لگایا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں درست قدم ہے؟ یہ تو عمران خان کا اس بیان کی ڈیو ٹرن ہے نا, جو کہتا تھا کہ 57 روپے لیٹر پیٹرول عوام سے لیا جا رہا ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے یہ پتہ چلے. عمران خان یہ کیا کر رہا ہے, کون سا عوام کو انہیں ریلیف دی ہے پچھلے 9 مہینوں میں؟ پتہ چلے عوام کو کہ ریلیف مل گئی ہے. جو چور تھے وہ پھر ریلیف دیتے تھے, یہ شاہ جی آگے ریلیف ہی نہیں دیتے ہمیں. 9 روپے نواز شریف کے دور میں کبھی نہیں بڑھا ہوگا. 10 روپے انہیں ایک دم 10 روپے بڑھا دیا. وہ اس کی بالکل جو اس کی کابینہ ہے نکمی کابینہ ہے. میں اسلام آباد سے یہاں 100 روپے میں آنا جانا کرتا تھا, 200 روپے پیٹرول ڈلا لیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے کیا نہ کرے. اچھا, لیکن اب جیسے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے معاشی ٹیم کو بدل دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اثرات کب تک نظر آئیں گے؟ یہ تو آج کی بات تو نہیں ہے. 83 میں نے سرفراز کو بھی بدل دیا تھا, پاکستان کی ٹیم میں کچھ نہیں ہوا تھا, تو انہیں اسد عمر کو بدل کے کڑے انہیں تلواریں چلا دیے. 9 روپے پیٹرول جو ہے مہنگا کیا گیا ہے, ٹیکس لگایا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں برداشت کر لیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے ان کے لیے جو ہے نا ایفرٹس کرنی ہے, قربانی دینی ہے. یہ وقتی عارضی طور پہ اگر گورنمنٹ نے انکریز کیا بھی ہے, انشاءاللہ یہ ڈیکریز ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ پاکستانی ہیں, پاکستانی قوم جب تک اپنے ملک کے لیے قربانی نہیں دے گی یہ ملک کیسے آگے چلے گا؟
गवर्नमेंट की पॉलिसियों से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ये गवर्नमेंट के पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी हो रहा है और इंशाल्लाह अगर ये आज इंक्रीज़ हुई हैं तो हमें गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है कि इसी तरीके से ये टैक्स कम भी होंगे पेट्रोल पे। आलमी मार्केट में जैसे ही पेट्रोल की फ्यूल की कीमत कम होगी गवर्नमेंट 108 की बजाय 80 रुपये पे भी ले आएगी। गवर्नमेंट में आपका कहना है कि जैसे फैसल वाडा साहब ने कहा है कि 200 रुपए तक भी चला जाए। नहीं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। देखें ये तो वेरी करती है आलमी मार्केट के हिसाब से, ठीक है ना। अब मुशर्रफ दौर में यही गवर्नमेंट यही पाकिस्तानी कौम थी जिसने 112 रुपये 108 रुपये पे भी फ्यूल प्राइस को बेयर किया है और ये आज से मैं आपको 10 साल पहले की बात बता। लेकिन जब हुकूमत गई थी तो हालात और भी ज़्यादा बदतर थे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि फ़ायदा नहीं हुआ था बढ़ाने का। नहीं, इंशाल्लाह हमें हुकूमत से पूरी उम्मीद है कि अगर चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमारे नेशन के इंटरेस्ट में होंगी और अगर कम होंगी तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान के मुल्क और कौम के इंटरेस्ट में हो। ठीक है, वज़ीर ख़जाना हो चाहे स्टेट बैंक के गवर्नर हो, आप क्या समझते हैं कि ये असद उमर की जगह ये ठीक लोग हैं या असद उमर को वापस आना चाहिए? नहीं, ये ठीक लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब पे हमें मुकम्मल एतमाद हासिल है। दूसरे ये जो बाकिर साहब जो आए हैं वो IMF में थे, वो रिज़ाइन करके आए हैं, वो इंडिपेंडेंट आए हैं, IMF से होके नहीं आए, ना IMF के मशवरे पे आए हैं। तो हमने अपने मुल्क को देखना है, IMF के इंटरेस्ट को नहीं देखना। पेट्रोल महंगा हो गया, रमज़ान आया, क्या समझते हैं? मुश्किल तो समझते क्या? मुश्किल हर गरीब आदमी के लिए मुश्किल। अब देखें पहले नवाज शरीफ का दौर था, उसमें 105 पेट्रोल था। अब ये आए हैं, इन्होंने क्या किया है मुल्क के लिए? डॉलर महंगा किया। हम खुद MBBS कर रहे हैं, चाइना से हमने MBBS किया। पहले 17 रुपये का होता था एक RMB, अब वही 22 रुपये का। अब हम जाते हैं डिग्री लेने, हमारा कितना नुकसान है अब स्टूडेंट का। पहले वो 6 लाख फीस होती थी, अब वो 7 लाख फीस होगी डॉलर बढ़ने से। क्या हो रहा है मुल्क में? सारी बर्बादी हो रही है। अब ये तो अब गलत है ना। अब हम झूठ तो नहीं बोल सकते मुल्क सही चल रहा है या ये हो रहा है। हमारे कहने से, गलत कहने से, झूठ बोलने से मुल्क सही नहीं होगा। हमने तो रियलिटी बतानी है। अब जो मुल्क में हो रहा है आप देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, कुछ आपको लगा कि सेल कम हुई है, मुतासर हुई है? जी, सेल काफ़ी मुतासर हुई है। लोग बहुत परेशान हैं, ये महंगाई से तंग आए हुए हैं। अब कहते हैं कि किधर जाएंगे। अच्छा, पहले जो 5 लीटर डलवाते थे, अब कितना डलवा रहे हैं? बस यही कोई 50-100, इससे ज़्यादा कोई नहीं डलवा रहा है। एक आम आदमी जो 50 या 100 का डलवा के गुजारा करता था, अब वो 50-100 का उसका आता ही नहीं है बेचारा, वो पहुंच ही नहीं सकता अपनी मंजिल पे। मैं खुद मोटरसाइकिल पे आता था, लेकिन आज मैं फिर उसमें मेट्रो पे आया हूँ क्योंकि मोटरसाइकिल मेरा यहाँ पे नहीं पहुँच सकता था। पहले तो फिर कोई गुजारा होता था, अब तो महंगा हो गया, उससे हमारा गुजारा ही नहीं होता। रमज़ान आया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? असल बात तो ये है कि सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में नहीं, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है ना। रमज़ान ऐसा महीना है जहाँ पे पूरी दुनिया में इसका एहतराम किया जाता है। गैर मुस्लिम लोग भी, गैर मुस्लिम कंट्री में भी जाए ना, वहाँ पे भी रमज़ान में हर चीज़ का रेट कम होता है। एक पैकेज दिया जाता है मुसलमानों के लिए। यहाँ हम अपने एक इस्लामी मुल्क में रहकर रमज़ान में हर तरफ से ही महंगाई के बम हम पे आ रहे। एक पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की देखिए कीमत कहाँ पर गई है। आज आटे का पता करें मार्केट में, कल आटा जो 750 रुपये का मिलता था, आज 850 रुपये का मिलता है। वो इस महंगाई में बर्दाश्त तो एक मिनट नहीं कर सकते, बर्दाश्त करना पड़ रहा है, खुशी से नहीं कर रहे। बस जीते रहे इमरान खान, हमारा उनको सलाम ही है, बस आखिरी सलाम। यानी कि आप एक और चांस दे रहे हैं? नहीं, आखिरी सलाम दे रहे हैं। अच्छा, आप चांस की गुंजाइश ही नहीं है। अगर बच्चे कोई लोग महंगाई से इसी तरह चलता रहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायम व दायम रखे, ये चलता रहा तो इमरान खान साहब पहला और आखिरी बार है उनका, बस आखिरी सलाम हम की तरफ से, पूरी अवाम की तरफ से आखिरी सलाम। ये जो इजाफा किया गया है, हुकूमत कहती है कि बजट खसारे की वजह से अवाम को कुछ बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये तो सारी हुकूमतें यही बोलती हैं, जो भी नहीं आती यही कहती है कि जो बजट है जो ये अवाम पे ही पड़ना है, जो ये हुकूमत पे क्यों नहीं पड़ता, ये बड़े लोगों पे क्यों नहीं पड़ता, ये हम जैसे गरीबों पे क्यों पड़ता है। ये भी तो सोचने की बात है ना, देखने की बात है ना। यानी कि आपका कहना है कि जो बयानात है, जो इल्ज़ाम है, ये हुकूमत दूसरी हुकूमतों से मुख्तलिफ नहीं है? नहीं, हर जो हुकूमत है जो यही बोलती है, जो वो पहली हुकूमत है वो बजट है, हम खसारे में जा रहे हैं, खजाने खाली हैं। ये हम जो बिजली के बिल हैं, देखो हर बार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो ये अवाम पे डालती है ना, तो अवाम कहाँ से इतना पूरा करेगी।
पेट्रोल और डीजल की फहरिस्त तो आपको नजर आ गई, लाल में लिखी हुई है, लेकिन लाल रंग जो है वो खतरे की घंटी की तरह भी होता है। अवाम के हमने जो बात की ऐसा ही जाहिर होता है कि कीमतों में इजाफे में रमज़ान आया है और बर्दाश्त उनसे मुश्किल से हो रहा है। और ये शायद क्योंकि हम बात करते रहते हैं, अक्सर तज्ज़ियाकारों से, हम सियासतदान से बात करते हैं, हम सहाफ़ियों से बात करते हैं, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि जो तब्दीली है, जो पॉलिसियाँ हैं वो सही सिमत में हैं और वो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं ये दोबारा कहूँगी कि ये ऐसा लगता है जब लोगों से आप बात करते हैं कि ये हुकूमत के लिए भी खतरे की घंटी है कि लोग शायद बर्दाश्त और नहीं कर सकते। प्रोग्राम का वक्त इतना ही, अब होगी कल मुलाकात। खुदा।